पल के तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे। मैं हूं फरूक सहेल गोइंदी। घर बंदी और खुद तन्हाई, इन दिनों में मैंने जिन दोस्तों से बात की उसमें मुस्तनसर सेंतारड़ हैं, मुश्ताक लशारी हैं लंदन में। आज मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत जो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर तो हैं और उतने बड़े इंसान भी हैं इंसानियत के हवाले से, जनाब सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम गोविंद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, इतने दिनों की जुदाई है और इतने दिनों के बाद आपकी शक्ल नजर आई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी मेहरबानी। आपको तो हम हमेशा ही देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट ही देखी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खुशखबरी देने वाला बने, तो आपके चेहरे पे खुशखबरी होती है हंसी की शक्ल में। हाँ, मेरा ख्याल है कि मुस्कुराने में कोई कीमत नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, और ये मुफ्त की एक ब्लेसिंग है जो आप बांटते हैं और अच्छा लगता है। शाह जी, मैं एक जुमला बोलता होता हूँ, इस पर मैंने लिखा था कि खुशी तलाश नहीं तख्लीक करें, तो ये वही खुशी है जो तख्लीक की जाती है। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जी वो सिनेमा हॉल में खुशी तख्लीक करके भेजते हैं फिल्म की। शाह जी, पाकिस्तान में ये जो खुशियां तख्लीक करती थी ये धरती, जो कि आज का मेरा यही मौजू है, आपकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। आजकल चूंकि ये बहस चल पड़ी है और अच्छी बहस है एक तुर्क ड्रामा आने के बाद, तो ये इसके अंदर कई खूबियां भी मैं देख रहा हूं कि एक अर्ज पैदा हो रही है। बर्रे सगीर में जो फिल्म की ट्रेडिशन है बड़ी रिच है। मतलब 1886 में ये फिल्म इंडस्ट्री मुतारफ हुई, एक गोरे ने कराई, और फिर 1930 में कारदार साहब ने, AR कारदार साहब ने हुस्न का डाकू बनाई लाहौर में फिल्म। और मैं देख रहा था कि 1970 तक पाकिस्तान दुनिया का चौथी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क था। तो ये जवाल कैसे आया फिल्म इंडस्ट्री पे? एक्चुअली गोविंद साहब, फिल्म पे जवाल नहीं आया, मैं समझता हूँ सिनेमा पे आया। सिनेमा पे यूं कि जब मंडवा के तौर पर सिनेमा मुतारिफ हुआ बड़े सगीर में, तो हमारे लोग जो पुराने लोग थे, छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग, वो कहते जी हम मंडवा देखने जा रहे हैं। सिनेमा को मंडवा कहते थे। और ये मंडवा जो है वो बहुत बड़ा हॉल होता था, बहुत बड़ा सिनेमा होता था, गैलरी होती थी, बॉक्सेस होते थे, नीचे की क्लास होती थी, आगे की क्लास होती थी। तो मुख्तलिफ क्लास के लोग वहाँ आके बड़ा प्राइडली आके सिनेमा हॉल में, बड़े सिनेमा हॉल में आके बैठते थे और फिल्म देखते थे। अंधेरा हो जाता था, वो फिल्म देखते थे और खो जाते थे। 3 घंटे से अगर कम फिल्म होती थी तो वो शोर मचा देते थे कि हमसे धोखा हुआ है, इतनी कम फिल्म क्यों दिखाई है हमें। तो 3 घंटे की फिल्म बनाना बहुत जरूरी होता था। तो जैसे जैसे घर छोटे थे, जैसे मैंने बताया, सिनेमा बड़े थे, गुर्बत थी। जैसे जैसे घर बड़े होते गए, सिनेमा वही रहे, सिनेमा में तब्दीली नहीं आई। चूंकि सिनेमा में तब्दीली नहीं आई, सिनेमा की सीटें फट गई, हाँ जी, और जो वहाँ जो फर्नीचर था वो खराब था, एटमॉस्फेयर खराब था, एम्बियंस बहुत खराब था, कैंटीन बहुत गंदी थी, लैट्रीन वगैरह, बाथरूम बहुत गंदे हो गए। और ये देखने वाले फिल्म जो है उनके घर बड़े हो गए, खूबसूरत हो गए, आसूदा हो गए, और उन सिनेमा में जाना उन्होंने बंद कर दिया। अब सिनेमा रह गया उस क्लास के लिए जिनके घर अभी भी खराब थे, छोटे थे, और वो उस सिनेमा में जाके गर्मी में बैठ के, एयर कंडीशन भी नहीं है, और फिल्म देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए वही एक तफरीह थी। तो लिहाजा फिल्म कॉर्नर हो गई। फिल्म कॉर्नर होके उस सिनेमा में आ गई कि जैसे लोग हैं वैसी फिल्म बनना शुरू हो गई। क्लास भी से खत्म हो गई। जिसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि जैसे ही अभी 4-5 साल पहले सिनेमा मल्टीप्लेक्स में तब्दील हुआ है, तो आप ये देखें लोगों ने आना शुरू कर दिया, क्लास ने आना शुरू कर दिया, सिनेमा की सीढ़ियों पे बैठ के पॉपकॉर्न और कोका कोला पीना शुरू कर दिया। उनको ये माहौल चाहिए था। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये फिल्म रिवाइव हो रही है। एक्चुअली सिनेमा रिवाइव हो रहा था, सिनेमा हाउस रिवाइव हो रहे थे। बढ़िया, अल्लाह आपने डेफिनेशन की है और डिफरेंशिएट किया है सिनेमा और फिल्म की, जो दो अलग अदारे हैं वो जुड़े हुए हैं। अच्छा शाह जी, आपने 300 के से जायद फिल्में लिखी हैं और 60 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की हैं।
آپ کی ایک فلم کا میں بڑا عاشق ہوں، اس لیے کہ میں ترکی میرا فیورٹ ہے. میں فلم بین نہیں گنا جاتا، فلم بین یا بین کیا لفظ ہوتا ہے اردو کا، فلم بھی نہ ہاں فلم بین، لیکن میں بڑے شوق سے فلم دیکھتا ہوں. جب دیکھتا ہوں اور بالکل فلم دیکھتا ہوں، مثلا مسلم مجھے یاد ہے میں بمبئی میں تھا تو خواجہ احمد عباس کو روز ملنے جاتا تھا 85 میں یونیورسٹی پڑھتا تھا 84-85 میں. تو انہوں نے کہا دا لائن آف ڈیزرٹ دیکھو آج فلم، تو میں نے سینما میں دیکھی. تسلی سے دیکھتا ہوں فلم کو، میں پورا انجوائے کرتا ہوں. تو میں نے جیوا فلم آپ کی دیکھی اس لیے کہ وہ ترکی میں بنی، اور پھر جب میں نے اس کا گانا سنا جو آپ کی فلم کا گانا تھا وہ جانو سن ذرا، تو یہ فلم بڑی کلاس کی فلم تھی. اور اس کی جو لوکیشن ہے، چونکہ میں ترکی کو بڑا کریٹیکل دیکھتا ہوں تو میں نے اس کو کریٹیکل نظر سے دیکھا کہ کوئی خامی تو نہیں ہے اس میں. تو یہ آپ استنبول پہلے بھی جاتے تھے، وہ جیوا فلم کیا تھی وہ ذرا بتائیں، دوستوں کو جاننا چاہیں گے. میں بتاؤں، جیوا میری سیکنڈ فلم تھی. پہلی فلم میں نے قسم بنائی، سیکنڈ جیوا بنائی. اس کے پروڈیوسر سہیل صاحب تھے، سہیل بٹ صاحب. سہیل بٹ صاحب کے کنیکشن تھے یہاں استنبول میں، پوری صاحب ہوتے تھے یہاں پہ امبیسی میں، اور بڑے زبردست آدمی تھے. وہ سہیل صاحب کے دوست سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گا. ہم لوگ گئے امبیسی میں، بہت سپورٹ کیا. پھر ظفر صاحب ہوتے تھے، کاؤنسلر ہوتے تھے ظفر صاحب. تو بعد میں وہ کامرس کے بھی سیکٹری رہے ہیں، کلچر کے بھی سیکٹری رہے ہیں، بڑے زبردست آدمی تھے. تو انہوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا. ہمیں ایک چھوٹا سا ہوٹل لے دیا. ہم 5 6 8 10 لوگ تھے اور بہت چھوٹا سا کرو تھا، اور ہم نے فلم بنانا شروع کر دی. اور میں فلم کیسے بنائی، ہم صبح گاڑی میں بیٹھتے تھے، وہ ایک وین تھی، تو نکل پڑتے تھے لوکیشن دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی اچھی خوبصورت لوکیشن نظر آئے گی، وہاں گاڑی روک لی اور وہاں ہم نے شوٹ کرنا شروع کر دیا. اس طرح کر کے ہم نے وہ فلم شوٹ کی. تو لیکن مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا ٹاپ کپی میوزیم. تو میں نے ان سے بات کی، ظفر صاحب سے، پوری صاحب سے، کہ بھی میں ٹاپ کپی میں شوٹنگ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹاپ کپی میں تو شوٹنگ کبھی ہوئی نہیں. تو یہ ایک فلم بنی تھی انگریزی کی، لیکن انہوں نے باہر سے بنائی تھی. تو آپ کہاں شوٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں وہاں شوٹنگ کرنا چاہتا ہوں جہاں وہ نوادرات پڑے ہیں، جہاں تلواریں پڑی ہیں صحابہ کی، جہاں رسول اللہ کے جبہ مبارک ہے، منہ مبارک ہے، میں وہاں کرنا چاہتا ہوں شوٹنگ. میں کہ کیسے آپ کیسے بات کر رہے ہیں، آپ کیسے پہنچ جائیں گے وہاں؟ میں نے کہا جی مجھے آپ کر کے دیں. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کس ایفرٹ کے ساتھ پرمیشن لی، اور میں نے وہاں پہ شوٹ کا پروگرام بنا لیا. اور اس میں بڑا ایک خوبصورت سین تھا جاوید شیخ صاحب اور ندیم صاحب کا، جو 2 دشمن ہیں، اور ندیم صاحب اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس جگہ لے آیا ہوں جہاں پہ سچ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، جہاں جھوٹ اور مکر نہیں چلے گا. میں تمہیں سچ بتاؤں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس دشمنی میں، تو میں نہیں چاہتا کہ ہماری دشمنی آگے بڑھے. تو وہ دشمنی ختم کرنے کا مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ ایک مقام ایسا نظر آیا جہاں پہ ان کا کہنا بہت معتبر ہو گیا، اور وہ ان کی دشمنی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور میری فلم کا ایک اچھا ٹوسٹ جو ہے وہ سامنے گزر گیا. تو اس طرح شاہ جی آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی، چونکہ جو توپ کاپی محل کا وہ حصہ ہے وہاں پر اب سینما تو کیا عام کیمرے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اب آج کل تو ہر کسی کے پاس کیمرہ ہے. تو کتنا نادر موقع ہے کہ پاکستان کے 2 ہیروز وہاں پر آپ نے ان کو پکچرائز کیا. جو وٹنس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک وہاں ہے، تلواریں حضرت علی کی تلوار وہاں ہیں، جعفر طیار کی تلوار. میں تو چونکہ ان کو بار بار وہ میں نے تلواریں دکھائیں، اچھا تلواریں اسکرین پہ ارے دکھائیں، لوگوں کو بتائیں وہ جیوا وہ فلم دکھا کے تو پھر میں نے ان سے کلوایا، دیکھو یہ ان کے سامنے میں ہوں، اور میں کبھی یہ جیوا فلم تھی. جیوا. اچھا باقی لوکیشن بھی رومن پیریڈ کی، بیزنٹینین پیریڈ کی، میں نے اس کو بڑا کریٹیکل دیکھا تھا. میں آپ کو بتاؤں اور بار بار دیکھتا ہوں، کیونکہ میں جو کتابیں اور فلموں کو بار بار دیکھتا ہوں جو مجھے پسند ہوں. تو وہ آپ کی جو سلیکشن تھی، آپ کا پہلا ٹور تھا استنبول کا؟ استنبول کا پہلا ٹور تھا جی میں نے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے زندگی میں یا سری لنکا گیا تھا یا انگلینڈ گیا تھا، تیسرا ملک یہ تھا ٹرکی، جہاں میں آیا تو آ کے میں نے یہاں شوٹ کیا. جی شاہ جی آپ کی فلم قسم بھی بڑی ہٹ ہوئی تھی اور چوڑیاں بھی بڑی ہٹ ہوئی تھی.
کہا جاتا ہے کہ چوڑیاں فلم نے ریوائیو کیا تھا پنجابی فلم کو. نہیں ایسے نہیں ہے وہی صاحب. میں نے جس زمانے میں جیوا اور قسم اور سرگم بنائی اس زمانے میں سلطان رائی صاحب کا بڑا ہولڈ تھا فلم انڈسٹری پہ, پنجابی سینما عروج پہ تھا, اردو فلم بن نہیں رہی تھی. چونکہ میرا اسکول آف تھاٹ جو تھا وہ اردو فلموں کے حوالے سے تھا. سلیمان صاحب میرے استاد محترم تھے اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, انہی سے میں تربیت لے کے آگے آیا. تو میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اگر فلم بناؤں گا تو میں اردو بناؤں گا. مجھے سب نے منع کیا گیا اس زمانے میں پنجابی فلم بن رہی ہے, آپ پنجابی فلم بنائیں, آپ اردو فلم بنانے چلے. میں نے کہا نہیں, میں نے پنجابی بناؤں. وہ اتفاق ایسا ہے کہ میں نے قسم بنائی وہ ہٹ ہو گئی, جیوا بنائی وہ ہٹ ہو گئی, سرگم بنائی وہ ہٹ ہو گئی. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اردو فلم چلنے لگ پڑی ہے. تو اسی زمانے میں اسیسینیشن ہوا, سلطان رائی صاحب کا اسیسینیٹ ہو گیا, اور وہ جناب پنجابی فلم کا ہیرو سلطان رائی صاحب, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پنجابی سینما کمزور ہو گیا. تو سب نے اردو سے فلمیں بنانا شروع کر دی. اور ایک وقت تھا وہ صاحب, یہ آپ کا استنبول بھرا ہوا تھا پاکستانی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے. ہر کوئی استنبول میں آ کے فلم بنا رہا تھا. وہ لکی سمجھ رہے تھے استنبول کو کہ یہاں فلم بنائیں گے ہٹ ہو جائے گی. لیکن اتفاق کی بات ہے جیوا کے سوا کوئی فلم ہٹ نہیں ہوئی. تو جب سب نے اردو فلمیں بنانا شروع کر دی, پنجابی جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے بھی اردو فلمیں شروع کر دی, میں نے کہا اب میں پنجابی بناؤں گا. میں پنجابی بناؤں گا. تب میں نے وہ چوڑیاں پلان کی اور میں نے چوڑیاں جو, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب سلطان راہی نہیں تھے اور پنجابی فلم کا زوال تھا, آپ نے ایک ہٹ فلم بنائی چوڑیاں. تو آج مجھے جو پتا چلا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ مل کر فلم بنانا چاہتے ہیں, چونکہ ایران اس وقت مسلم ممالک میں جو اچھی فلمیں بنانے والا ملک ہے ایران ہے. تو اس میں کیا کانسیپٹ ہے آپ کا ایران کے ساتھ مل کر فلم بنانے کا؟ دیکھیں, ایران کے ساتھ فلم بنانے کی میری خواہش تو ضرور ہے, اور وہ خواہش اس لیے ہے کہ میں ایرانی سینما کو بہت پیار کرتا ہوں. وہ واحد ملک ہے جہاں میں جن کے فیسٹیولز میں جاتا ہوں, وہ مجھے بلاتے ہیں, میں ان کی فلمیں دیکھتا ہوں, میں وہاں جوری میں بھی رہا ہوں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سینما. تو میں چاہتا تھا کہ پاکستان بھی, ہمارا ملک بھی ایران کی بیساکھی کے ساتھ کوئی انٹرنیشنلی ہم بھی کوئی اچیو کر سکیں, کوئی ایوارڈ, کوئی تعریفی پہلو ہم بنا سکیں اپنی فلم انڈسٹری کے حوالے سے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ تو ایران والوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ضرور بنانا چاہیں گے آپ کے ساتھ مل کے. لیکن انفارچونیٹلی حالات کچھ ایسے بگڑتے رہے, گورنمنٹس بدلتی رہیں, آتی رہیں, جاتی رہیں, ابھی یہ آ گیا, ابھی مجھے ابھی پھر فیسٹیول ہونا تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا. تو میری خواہش ضرور ہے اور انشاءاللہ بنے گی بھی. میری تو خواہش ترکی میں بھی فلم بنانے کی ہے. جیوا کے بعد میں نے کوئی فلم نہیں بنائی, اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں ایک بار پھر ٹرکی, تب میں اتنا میچور نہیں تھا کام میں, اب تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے, تو اب میں زیادہ بہتر طور پہ ٹرکی کو ایکسپوز کر سکوں گا. حالانکہ جیوا میں بہت اچھا ایکسپوز ہوا ہے, بڑا اچھا ایکسپوز ہوا ہے. تو لہٰذا میری یہ خواہش ضرور ہے مسلم ممالک کے ساتھ فلم بنانے کی, ٹرکی کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ایجپٹ کے ساتھ. میرا بڑی خواہش ہے میں ایجپٹ میں بھی جا کے فلم بناؤں. تو لیٹس ہوپ, میں مطلب کہ زندگی نے وفا کی, صحت رہی تو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. شاہ جی یہ بتائیں کہ پاکستان نے بڑی بڑی شاندار فلمیں بنائی, مثلا کرتار سنگھ ایک فلم تھی جو آج بھی دنیا اس کو دیکھتی ہے, پوری دنیا میں, کینیڈا میں, ہندوستان میں. تو میں پھر وہی بات کروں گا. مجھے یاد ہے کہ ایک فلم تھی جو فاطمہ جناح نے ان کا افتتاح کیا تھا, چراغ جلتا رہا. 1962 میں مادر ملت نے نشاط سینما کراچی میں اس کا افتتاح کیا تھا. یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن مادر ملت انکریج کرتی ہے فلم کو. پاکستان میں آج ہماری جو حکمران ہوتے ہیں, سیاسی حکمران, چونکہ وہی ہمیں تو وہی نظر آتے ہیں نا, وہ کیوں نہیں فلم کو انکریج کرتے, پاکستان کی چیزوں کو, پاکستان کی فلم کو؟ انفارچونیٹلی گوئن صاحب, پاکستان فلم انڈسٹری کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا. آپ کو ایک آدھ مثال یہ ملتی ہے, جیسے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے حوالے سے کہ کسی فلم کی اوپننگ کر دی, لیکن فلم کو سپورٹ نہیں کیا گیا, فلم کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کیا. ایسے جیسے امام خمینی نے
سپورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے جب یہ ریولوشن آیا ایران میں تو سارے فلم میکر بھاگ گئے تھے کہ اسلام آ گیا، اسلامی حکومت آ گئی، ہمیں ہینگ کر دیں گے، یہ ہمیں گولی مار دیں گے، ہم نے بڑی بیہودہ فلمیں بنائی ہیں، یہ کیا وہ. تو امام خمینی جب تمام باتوں سے، تمام کاموں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان فلم میکرز کو بلایا. ان کا آؤ بھی میرے پاس. اب ڈرتے ڈرتے آدھے گئے آدھے نہیں گئے. ان کا یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو جو گئے ان کو امام خمینی نے کہا دیکھو میں آپ لوگوں کو اس لیے بلایا کہ آپ فلمیں بنائیں، میں آپ کو پیسے دوں گا. میں نے ایک ادارہ بنایا فارابی، یہ آپ کو فنڈز دے گا، آپ خوبصورت فلمیں بنائیں، آپ انٹرٹیننگ فلم بنائیں، آپ اپنے کلچر کو، ایران کے کلچر کو بلڈ اپ کریں، اس کو دکھائیں، دنیا کو دکھائیں کہ ہم کیا لوگ ہیں. تو ایسی فلمیں بنائیں جو ویلیوز جو رکھتی ہیں. تو لہٰذا ایرانی فلمز اچھا بننا شروع ہو گئی. تو آج آپ کے سامنے. اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا ایک مثال ملتی ہے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، جنہوں نے نیفڈیک بنائی. نیفڈیک بنائی. نیفڈیک زیادہ عرصہ نہیں چلی، ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی جنہوں نے اس کو اچھا نہیں چلایا، اس سے اچھا کام نہیں لیا. اور ایک وقت آیا جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو اس میں انہوں نے نیفڈیک کو بیچ دیا اور جو سارے فنڈز کھا گئے، ختم کر دیا. ایک ہی ادارہ تھا پاکستان فلم انڈسٹری کے پاس جو دنیا میں ایک برج کا کام کر رہا تھا، جہاں کنیکشن تھے، لوگ خط لکھتے تھے اور اس کے تھرو لوگ انویٹیشنز بھیجتے تھے. لیکن وہ ختم ہو گیا اور اسی لیے فلم انڈسٹری کا ناتا ساری دنیا سے کٹ گیا. اور فلم انڈسٹری ایک یتیم، ہماری فلم انڈسٹری ایک یتیم فلم انڈسٹری ہے جو گھسٹ رہی ہے، جی رہی ہے. میں نے ایک زمانہ تھا جب لوگوں نے کہا کہ جی فلم انڈسٹری کا جنازہ نکل گیا، دفن ہو گئی فلم انڈسٹری. اور تب بھی میں نے اکیلے نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نہیں، جب تک ایک بھی شخص فلم انڈسٹری میں زندہ ہے فلم انڈسٹری نہیں مر سکتی. اور وہ نہیں مری، اور آج ایک بار پھر اس پہ پھول جو ہیں کھل رہے ہیں، کلیاں کھل رہی ہیں، پودے جو ہیں وہ درخت بن رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا. شاہ جی، آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ گیون سچویشن میں کام کرنا اور پھر ریاست کی حکومت کا سپورٹ کرنا. مطلب ایران جیسا ملک جہاں پر اسلامی انقلاب آیا، میری ایک فیورٹ فلم ہے جو آج کل میں اس کو گانے کی شکل میں تو بار بار دیکھتا ہوں، باب عزیز. کیا فلم ہے وہ، ایرانیوں نے کیا فلم بنائی ہے. باب عزیز میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، کمال فلم ہے شاہ جی، وہ ضرور دیکھیں. اس میں تصوف کی بات ہے. یہ جو آج کل ہم تغرل ڈرامے میں ابن عربی کا کچھ ایرانیوں کو بڑا فریڈم ملا ہے فلم بنانے کے لیے، سیریلز بنانے کے لیے، ان کو بہت فنڈز ملے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ جو پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں چلے سینما جیسے ریوائیو ہوا، تو آپ سکوپ سمجھتے ہیں جو نئی ڈیبیٹ چلی ہے ایک ترک ڈرامہ آنے کے بعد کہ پاکستان کے پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو، کہانی کاروں کو، فلم میکرز کو تو بنانی چاہیے اور اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن تو شروع ہوگا نا؟ نہیں، کمپٹیشن تو تب ہو کہ جب میرے پاس بھی تلوار ہو جو تغرل کے پاس ہے. میرے پاس تو خنجر بھی نہیں ہے اور میں کیسے مقابلہ کروں گا، میری فلم انڈسٹری کیسے مقابلہ کروں گی ایک اتنا بڑا بجٹ کے ساتھ. جب آپ ایک سیریل لے کے آتے ہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ کی ہو، چاہے وہ پیریڈ سیریل ہو یا پریزنٹ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اس لیول کا فنڈز نہیں ہیں، اس لیول کی آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے، تو آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ، ہمارے پاس بہت ہیروز ہیں، پاکستان کے بہت ہیروز ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں محمد بن قاسم پہ فلم بنانی چاہیے. وار ہیروز ہیں، ان پہ فلم بنانی چاہیے. اپنے جو پاکستان بنانے کی جدوجہد میں جو شہید ہوئے ان پہ فلم بنانی چاہیے. بڑے بہت 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 زیادہ ہیروز ہیں ہمارے سبجیکٹ. کشمیر پہ فلم نہیں، کشمیر پر پھر مزہ تو تبھی آتا ہے کہ ایک سیریل ہمارے ہیروز کی چل رہی ہو، ہیرو کی چل رہی ہو، اور دوسرے ٹرکش ہیرو کی چل رہی ہو، تو پھر اچھا بھی لگتا ہے کمپٹیشن. اس طرح تو کمپٹیشن نہیں ہوتا کہ آپ ترکی کا ہیرو ہمیں دکھاتے رہیں، اپنے ہیرو کو آپ پوچھیں نہیں اور دکھانے والا ہی کوئی نہ ہو. آپ دیکھیں، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ایک شخص پاکستان سے ایک بہت بڑا رائٹر گیا ژان پال سارتر کو ملنے پیرس، فرانس. دنیا کا بہت بڑا آتھر تھا، اور اس نے کہا کوئی موضوع بتائیں. انہوں نے کہا موضوع تو آپ کے ملک میں ہے کہ کشمیر پر فلم بنانا زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ ایسی فلم بنے، ایسا سیزن بنے کہ قاہرہ میں، استنبول میں، تہران میں لوگ روئیں ایسے کشمیر کے اندر جو ہمارے ہیرو ہیروئن ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں. آج کے ہیرو
تو ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ سر یہ اتنی اچھی آپ نے بات کی, اور میں بہت دفعہ ISPR سے بھی میں نے بات کی, میں نے آرمی سے بھی بات کی, میں نے جو حکومتی نمائندے ہیں, وزیر ہیں, ان سے میں نے بات کی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے دلوں میں تو ہے کہ ہم یہ کام کریں, کشمیری ہیروئن پہ فلم بنائیں. ہیروئن بھی ہے ایک بیٹی, کشمیر کی بیٹی, وہ ایک ہیروئن ہے, وہ اپنے بھائی کو کیسے شہید ہوتے ہوئے دیکھتی ہے, اپنے بھائی کے خون کو ہاتھ میں لے کے اپنے ماتھے پہ لگا کے وہ کیا عہد کرتی ہے, وہ کیا بولتی ہے کہ میں تمہارا مشن آگے بڑھاؤں گی. وہ کیسے ایک ماں ہے, وہ اپنے بیٹے کو کیسے بھیجتی ہے کہ جاؤ جدوجہد کرو, اپنے کشمیر کو بچاؤ, اپنے کشمیر کو آزاد کراؤ. یہ بہت سارے سینٹیمنٹس ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں بنانی چاہیے, ڈیفینیٹلی بنانی چاہیے, 100 بار بنانی چاہیے, 100 بار بھی کم ہے. مجھے ہمت اللہ دے, مجھے کوئی سپورٹ ہو, میں کوئی اور کام ہی نہ کروں, میں صرف کشمیر پہ فلمیں بناؤں, میں کشمیر پہ سیریلز بناؤں. میرا دل چاہتا ہے, میرے اندر جذبہ ہے, لیکن جہاں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. یہاں آپ فلم بنانے جائیں گے, ریاض شاہد صاحب نے فلم بنائی یہ امن کشمیر کے اوپر, اپنے ساری زندگی کی کمائی لگائی, اور سینسر بورڈ نے ان کو رلا کے رکھ دیا, ان کو کینسر کر دیا, وہ مر گئے بیچارے. ہاں جی, اور فلم کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے انہوں نے فلم لگا. تو کیا بندہ کام کرے یہاں؟ تو صرف آپ ٹاک شو سن لیں, باتیں سن لیں, بس اور کچھ بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے زرقا بنائی, شہید فلم بنی بہت اچھی پاکستان, شہید بالکل. دیکھیں کتنی طاقتور فلم تھی. اچھا شاہ جی, یہ جو فلم کا کچھ جس کو کہنا چاہیے ڈائنامکس بھی بدل رہے ہیں, بڑی فلم کا زمانہ نہیں ہے اب, چھوٹی فلمیں بھی تو بن سکتی ہیں نا کم وسائل میں. جیسے آپ نے جیوا بنائی, جیوا میرے لیے ایک ماڈل فلم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کم وسائل میں آپ کے اندر جو کریٹیوٹی تھی, آپ کی جو تخلیق کی صلاحیت تھی, ایک لکھاری کی, وہ ڈائریکٹر اور لکھاری ملا ہوا تھا, آپ نے کم وسیلے میں ایک شاندار فلم بنا لی. اچھا, یہ ایسا ہے, ممکن ہے ایسا, لیکن گوئل صاحب بات یہ ہے کہ ایک سینما ہے ملٹی پلیکسز, اس کے اوپر ہالی ووڈ کی بہت بڑے بجٹ کی فلم چلتی ہے, ہندوستان کی بہت بڑے بجٹ کی فلم چلتی ہے, بہت لیوش, بہت گرینجر ہے ان میں, اور آپ اپنی ایک چھوٹی سی فلم لے کے آتے ہیں اسی سینما میں, اسی اسکرین پہ, وہ کسی کو اپیل نہیں کرے گی, کسی کو امپریس نہیں کرے گی. لہذا یہ آپ کو مقابلے کے لیے اسی لیول پہ جانا پڑے گا جس لیول پہ آپ فلم امپورٹ کر رہے ہیں یا پاکستان میں فلم آ کے لگ رہی ہے, کیونکہ اسکرین ایک ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب کرکٹ میچ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا, اس کے پاس بھی وہی بلہ ہے, ان کے پاس بھی وہی بلہ ہے, اس کے پاس بھی وہی پیچ ہے, ان کے پاس بھی وہی پیچ ہے, وہی وکٹس ہیں, ان کے پاس بھی 4 بولر ہیں, ان کے پاس بھی 4 بولر ہیں. اب یہاں مقابلہ ہے, اب میرے پاس بیٹ نہیں ہے, کپڑے دھونے والا ڈنڈا ہے ماما کا, ہیں جی, اور میں اس سے میں کیا مقابلہ کروں گا سر؟ صحیح کہہ رہے. اچھا شاہ جی, یہ مجھے یاد ہے کہ جب 1947 ہوا, پاکستان بن گیا, تو لاہور کی فلم انڈسٹری ایک قسم کی بکھری اور بمبے چلے گئے. اس وقت بھی ایک بڑا چیلنج تھا, تو انہوں نے ایک فلم بنائی تھی تیری یاد, شاید اس کا نام تھا فلم, اور 1948 میں ریلیز ہوئی تھی, اور اس میں ناصر صاحب ہیرو تھے جو دلیپ کمار کے بھائی تھے. تو چیلنج تو حکومت کو اور وسائل والے اداروں کو کرنا پڑے گا نا اس انڈسٹری کو. اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب, میرے تو واحد وزیر اعظم ہے, باقیوں کا تو میں ان کا ورکر رہا ہوں, بینظیر بھٹو کا, یہ تو میرے دوست ہیں, آج کل تو خیر نہیں ہیں چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں, تو وہ ہمیں مشورہ دے دیتے ہیں جی تغرل ڈرامہ دیکھیں. تو وہ کیوں نہیں یہ کرتے کہ یہ کہیں کہ ہم کشمیر پہ فلم بناتے ہیں, ہم فاطمہ جناح پہ فلم بناتے ہیں, ہم پاکستان کے کسی لیونگ لیجنڈ پہ ہیرو پہ فلم بناتے ہیں. بالکل ہونا چاہیے. یہ نہیں کریں گے سر. یہ ابھی میری شفقت محمود صاحب سے پچھلے دنوں ڈسکشن ہوئی, وہ بڑے انرجیٹک تھے, بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ اکیڈمی ہونی چاہیے. پھر میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اکیڈمی جو ہے وہ اگر پروڈیوس کرے گی ڈائریکٹرز, رائٹرز, تو وہ کہاں جائیں گے, بنائے گا ان کو فائنانس کون کرے گا؟ تو لہذا ایک ایسا اسٹرکچر بننا چاہیے جو ایک پورا ایک لوپ ہو کہ ایک بچہ آیا ہے, اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے, اس نے شارٹ فلم بنائی ہے, اس نے بڑی فلم بنائی ہے, اس نے
فلمیں بنا کے اس ادارے کو کما کے دیا ہے, پھر اس نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا ہے, پھر اور بچایا ہے. تو یہ ایک لوپ بن جائے, ایک سائیکل بن جائے, تب جا کے ادارے جو ہیں ایسے کامیاب ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب تو ہم بھی جانے والے ہو گئے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی یہاں کچھ ہوگا, اکیڈمی بنے گی. ہم نے جو کمایا زندگی میں, آپ پاکستان آئیں گے اپنی اکیڈمی آپ کو وزٹ کراؤں گا میں, تو اپنا اسٹوڈیو وزٹ کراؤں گا. میں نے سب کچھ وہاں لگا دیا, اکوپمنٹ خرید لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, جو کمایا یہیں لگایا. جا کے وہ سائیکلوں کی فیکٹری نہیں بنائی جا کے. شاید لہٰذا تو آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب مجھے ملے 2 سال پہلے, تو ان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو کیا کیا جائے. تو میں نے انہیں کو بتایا, نشاندہی کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس جو ریسورسز ہیں اس کو جوڑ دیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کے پاس اکیڈمی ہے, آپ کے پاس ایک پورا فورن سیل ہے, اس کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں, پرائیویٹ سیکٹر سے فلم میکر کے ساتھ ملیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ آپ وہاں پر سائیکلوں کی فیکٹری, کیا آپ وہاں پر کوئی ڈبل روٹیوں کا کارخانہ لگا لیتے اس سارے پیسے سے, اور اسٹوڈیو نہ بناتے, اکیڈمی نہ بناتے, تو آج آپ چینل بھی بنا لیتے ڈبل روٹی بیچ کر. ہاں, لیکن میرا فنکار مر جاتا, میرے اندر جو فنکار ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی. اچھا شاہ جی, واپس آتے ہیں اسی پر. آپ کا جو رول ہے, کیونکہ آپ کا میں کبھی منہ پہ تعریف نہیں کرتا, آپ ان لوگوں میں سے جیسے میں نے کہا خوشی دینے والے, جو فلم بنانے والا ہوتا ہے, لکھنے والا ہوتا ہے, گیت گانے والا ہوتا ہے, گیت کو کمپوز کرنے والا ہوتا ہے, جو تخلیق کار ہوتے ہیں. یہ سوسائٹیاں بناتے ہیں, معاشرے بناتے ہیں, سماج بناتے ہیں. جب ہم خریدا ہوا موبائل لے لیں گے, ٹیکنالوجی خریدی ہوئی فلم لے لیں گے, خریدا ہوا ڈرامہ لے لیں گے, تو ہم تو ختم ہو گئے نا, پھر ہم تو کچھ نہ ہوئے. بالکل, یو آر رائٹ, ایبسولوٹلی. ہم تو ختم ہو گئے نا. سماج کا زوال سیاست کا زوال نہیں ہے. سماج کا زوال جب فلم کار, جب کہانی کار, جب شاعر, ادیب, دانشور, یہ جو کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں اور کریٹیو ہوتے ہیں, یہ جب سوسائٹی جب مرنے لگتی ہے. مجھے یاد ہے, میری ایک فلم ڈاکومنٹری بنانے والی دوست تھی کیتھرین سباگ, پیرس سے آئی تھی, ایک انہوں نے بنائی تھی پھر بسنت فیور پر. تو میں جب پیرس گیا, وہ پاکستان کے اسٹوڈیو سارے دیکھ کے گئی تھی, 98 97 میں آتی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 550 سینما ہے پیرس میں. یہ 98 99 2000 تک کی بات ہے. تو آپ اس بات کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک فلم ایسوسی ایشن ہوتی تھی, پروفیسر میاں اعجاز الحسن صاحب ہوتے تھے, ڈاکٹر انور سجاد تھے. آپ اس کو ایک انٹلیکچوئل انیشیٹو لیں کہ اس کو پولیٹیکل یعنی پولیٹیسائز کریں, اس کو ایشو بنائیں. آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے یہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل بڑا ہاٹ ٹاک ہو رہی ہے یہ غیر ملکی ڈرامہ آنے سے. ترکی ہمارا دوست ہے, لیکن ڈرامہ تو غیر ملکی ہے نا. جب کسی سماج میں فلم نہیں بنیں گی, فلم کار نہیں ہوں گے, کہانی کار نہیں ہوں گے, تو سوسائٹی تو مر جائے گی نا. تو اس کو آپ کیوں نہیں ایک ایشو بناتے؟ چونکہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. آپ نے آواز اٹھائی, میں نے اٹھائی, شان نے اٹھائی, ریما نے اٹھائی. تو اس کو ایک آواز بنائیں, ریاست کو, حکومت کو مجبور کریں, شفقت صاحب کو, کہ فلم کو اپنی فلمیں بنانی شروع کریں, اپنے ڈرامے بنانے شروع کریں. میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت بڑا ہارڈ ٹاپک ہے پاکستان میں یہ تغرل غازی ڈرامہ آنے کے بعد. ارے ایک آواز اٹھی, شاید میں ہمبلی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سب سے میں بولا, شان بولے, پھر نفیسہ شاہ بولی, آپ کی آواز آئی, اور عوام میں بڑا اچھا رد عمل آیا. یہ نہیں ہے کہ تغرل ڈرامے کے خلاف ہیں, یہ بات یہ ہے کہ اس پر فخر کرنا کہ ان کا ڈرامہ ہے. فخر تو اپنے پہ کیا جائے, تو اس کو پولیٹیسائز کریں نا. اس کو جیسے پہلے فلم ایسوسی ایشن ہوتی تھی, پروفیسر میاں اعجاز الحسن ہوتے تھے, آپ انٹلیکچوئل فلم میکر مل کے اس کو آواز بنائیں. نہیں بالکل, آواز ہم سب کو ایک آواز میں کرنی چاہیے, احتجاج کرنی چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہم پہ یہ مت تھوپیں. یہ اس طرح کے ڈرامے ہمیں لا کے ہمیں ہماری تاریخ بتانے دیں. ہمیں قائد اعظم پہ ایک سیریل بنا کے دیں. ہمیں علامہ اقبال پہ ہمیں سیریل بنانے دیں, بلے شاہ پہ, اور ان کو چلانے دیں ہمارے چینلز پہ. ہمارے بچے تغرل کو دیکھ کے کیا سوچیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ہیرو ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ہیرو ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہیرو ہیں. جناح ہمارا بہت بڑے ہیرو ہیں, علامہ صاحب ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں.
ان پہ ہمیں فلمز بنانی چاہیے. لیاقت علی خان پہ ہمیں فلم بنانی چاہیے. ہمیں جیسے میں نے پہلے بتایا, چلو فلم نہیں, سیریل بنانا چاہیے. ٹی وی کی ویورشپ زیادہ ہے, وہاں ہمیں بنانی چاہیے. ہم آپ تغرل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ ایک مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے اور ترکوں کی ایک تاریخ ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو قومی ٹیلی ویژن کے اوپر, اس ٹیلی ویژن کے اوپر جو انٹینا پہ بھی آتا ہے, جو دیہاتوں میں بھی جاتا ہے, جو سٹی میں بھی دیکھا جاتا ہے, ہر جگہ دیکھا جاتا ہے, اور اس پہ آپ چلا رہے ہیں اس کو اور انفورس کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں. آپ پیرللی ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس پی ٹی وی کے لیے کیا کر رہے ہیں جو بدیسی ہم دیکھتے تھے. پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ لا کے سیریل لا کے چلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر لا کے اس سیریل کو چلا دیا, اور اس کو چلانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی اتنے ویوز آ گئے ہیں, اتنا ہو گیا ہے, اتنا بزنس کر لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ایسا انجیکشن لگا دیا دیکھنے والوں کو کہ وہ اس کے عادی ہو جائیں, اور وہ یہی کہیں کہ ہمیں اپنے ہیروز کوئی کچھ نہیں دیکھنا, ہمیں اور لا کے دیں. ہمیں اس آپ نے ایک لیول سیٹ کر دیا سر, آپ نے دیکھنے والوں کا لیول سیٹ کر دیا, آئی ٹیون کر دیا ہے, کان ٹیون کر دیے ہیں, کیسی ساؤنڈ ہونی چاہیے, کیسا پروڈکشن ہونی چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, یہ آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا. اب ہم کہاں سے لائیں گے, ہم اتنی بڑی پروڈکشن کہاں سے بنائیں گے؟ صحیح بات ہے, یہ سوچنے والی بات ہے, اور یہ بہت غلط ہوا ہے سر. اچھا نور صاحب, اس پر جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس دفعہ, مجھے پہلی دفعہ میں آپ کو یہ فیڈ بیک دے رہا ہوں, چونکہ میں سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہوں. میں نے ایک ویڈیو وائرل بنائی جو وائرل ہو گئی, اور وہ لاکھوں میں لوگوں نے دیکھی, اور اس میں یہی تھا کہ ہم اپنا کچھ دکھائیں. ہم اب کلچرل امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, جیسے موبائل امپورٹ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی, اسمارٹ فون, ساری چیز. اپنا تو اس میں کچھ نہیں ہے, ڈب بھی خود نہیں کیا پی ٹی وی نے, اتنا بڑا ادارہ جو ہمارے بجلی کے بلوں پر از خود پیسہ لے لیتا ہے, از خود. یہ تو ایک ریاست حکومتی سطح پر ایک کرائم ہے. میں اس کو کلچرل کرائم بھی کہتا ہوں کہ یہ ثقافتی جرم بھی ہے. یہ جرم ہے میری نظر میں, فخر نہیں ہے. دیکھیے یہ گوئل صاحب, کوئی پرائیویٹ چینل کوئی کرتا تو کوئی بات بھی تھی. یہ قومی چینل جو ہے, نیشنل ٹی وی جو ہے, وہ اس کو آپ کر کے دے رہے ہیں, اور آپ آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو ہے جو تھوپ دیا گیا ہے یہ کیسے اترے گا لوگوں کے ذہنوں سے. یہ نہیں اترے گا, جیسے کئی سال عشق ممنوع نہیں اترا, اب تغرل صاحب بھی نہیں اتریں گے. وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ ایسا ہیرو ہے کوئی ہمارے پاس, ان کو تو نہیں پتا. اب جب تک ہم اس لیول پہ جا کے ایسے ہیرو پہ کوئی سیریل بنا کے ہم نہیں چلائیں گے, یہ واش نہیں ہوگا لوگوں کے ذہنوں سے, یہ چھا جائے گا. یہ بڑا اثر ہوتا ہے سر, یہ ٹی وی سیریل ہو یا فلم ہو, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس میں بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں, پرفارمنس ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے, ایفیکٹس ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, ان پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں, اور کئی مہینے کئی سال یہ اثر جاتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں ایک بانجھ قرار دے دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے. تغرل صاحب دیکھیں آپ, زبردست. اچھا شاہ جی, آپ کے اندر دو خوبیاں, میں بھی وہی چیزیں رکھتا ہوں. ایک بڑی جدوجہد, جیسے آپ نے ساری سیلف نیگیشن کر کے اسٹوڈیو بنا دیا, اکیڈمی بنا دی, ڈبل روٹی کی فیکٹری نہیں لگائی, بیکری نہیں لگائی. تو دوسرا آپ کام بھی کرتے ہیں, مطلب آپ سرنڈر نہیں کر رہے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات اس لیے شیئر کروں گا کہ یہ بات پھیلتی ہے. میں پنجابی کا ایک جملہ ہے, میں نے امریکی یو ایس کانگریس میں 2003 میں گیا, تو کہتے ہیں آپ کو کیسے دعوت ملی. تو میں وہاں پہ ایک کورس پہ گیا تھا, تو رات کو ایویلیویشن ہم کرتے تھے. 3 مہینے کے لیے میں گیا تھا 2002-03 میں, پھر بعد میں بوسنیا بھی گیا. تو میں نے کہا پنجابی میں ایک سیئنگ ہے کہ گلاں نو پہیے ہوندے نے, یہ پہنچتی ہے. کہنا اچھا, میں پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں گلاں نو پر ہوندے نے, اٹھدیاں نے. واہ,
واہ واہ. تو گلا نو پر لائیے, باتوں کو پر لگاتے ہیں. جہاں اپنے سید نور, باتوں کو, اپنے خیالات کو, اپنی آواز کو ہم پر لگائیں اور لوگوں تک لو پہنچائیں شاہ جی, کہ سچائی کیا ہے, حقیقت. میں ایک پر لگانے لگا ہوں سید نور کو, کہ سید نور صاحب ایک آپ ایسی فلم بنائیں, جیوا کو اپنے ہی نقش قدم پر چلیں. ایک یہ بات پہنچے گی, یہ پر پہنچیں گے کہاں آپ کو جو لگیں گے جب سید نور اڑے گا. ایک ایسی فلم بنائیں جو جس کی شوٹنگ ایسی ہو جو ایک جہاں گرد کی فلم ہو, کہ جہاں گرد لاہور سے چلتا ہے, ایران میں جاتا ہے, وہ کہانی لے کے ساتھ چلتا ہے, استنبول بھی آتا ہے, پھر استنبول کے بعد وہ اگلی دنیا میں یورپ پہ چلا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی فلم کا کانسیپٹ بنائیں اور جیوا کو ماڈل بنائیں. گاندھی صاحب, جی نہیں گوئن صاحب, میرے لیے ایسی فلم بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن شرط ہے کہ اس کی اسکرپٹ آپ لکھیں. یہ کانسیپٹ مجھے آپ لکھ کے دیں, اس کو اسکرین پلے میں لکھوں گا, اس کو فلمی شکل میں دوں گا, لیکن اس کی جو بنیادی تھاٹ ہے, بنیادی کہانی ہے, وہ آپ مجھے دیں. چلیں, یہ میرا وعدہ ہوا, اس لیے میں نے عوام کے سامنے وعدہ کیا ہے. وہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ لیا تھا نا, لڑو گے تو لڑیں گے, تو انہوں نے تو ثابت کیا. اسی لیے میں نے بات رکھی ہے آج خود, کہ یہ ایسا کانسیپٹ پھر دنیا دیکھے کہ سید نور کا ٹیلنٹ کتنا ہے, جو آج سے 30 سال پہلے توپ کاپی محل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس چیزیں ہیں اور تلواریں ہیں اور قرآن پاک ہیں, وہاں پہ فلم بنا آتا ہے, جہاں پہ کیمرے کی تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کی ڈیووشن تھی. تو آپ ایسی فلم ضرور بنائیں گے کہ لوگ دنگ رہ جائیں کہ پاکستان کا جہاں گرد جب جاتا ہے. اچھا, آخری بات, میں چونکہ یہ کنیکشن بڑا ویک ہے, اس کو ہم ایڈٹ کر کے لگائیں گے. یہ بتائیں کہ امیجیٹ آپ کے پروجیکٹ کیا ہیں, امیجیٹ پروجیکٹ فلموں کے حوالے سے. دیکھیں, امیجیٹ جو ہے, میں ایک آنر کلنگ پہ فلم میں نے بنا رکھی ہے, اور اس کو میں لگانے کے قریب ہوں. اس کی پوسٹ ہوئی ہے, ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے پوسٹ, آنر کلنگ پہ, پرائس آف آنر کے نام سے. وہ بڑی دیر سے میں بنا رہا ہوں فلم, ابھی آ کے اس کا کام مکمل ہوا ہے, تو وہ چلائیں گے. اور پیرللی میں نے ایک پنجابی فلم جس میں پنجاب کا کلچر, پنجاب کے گیت, پنجاب کے کردار, پنجاب کی سیکریفائز کرنے والے لوگ, پنجاب کے محبت کرنے والے لوگ, پنجاب کی دشمنیاں نبھانے والے لوگ, پنجاب کے اڑک قسم کے لوگ, یہ سب میں اس میں لے کے آ رہا ہوں. اور اس کا نام میں نے بڑا سویٹ سا رکھا ہے, اور اس کا نام ہے تیرے باجرے دی راکھی. واہ 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 شاہ جی, کمال نام ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایز اے ٹریولر میں دنیا کے 100 ملک دیکھے ہیں, اور میں ایماندار آدمی ہوں, اپنی چیزوں پہ تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن میں 100 قوموں کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا قابل ہوا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا مہمان نواز پاکستانی اور پنجابی ہوتا ہے. اور جو مہمان نواز ہوتا ہے وہ بہت بڑے دل کا بندہ ہوتا ہے, وہ غریب ہو وہ امیر, یہ بہت بڑے مہمان نواز ہیں. ہم پاکستانی لوگ, میں ترکوں کو کہتا ہوں, اتنی ساری چائے کا گلاس پیش کرتے ہو, میں 40 سال سے آتا ہوں, لاہور آؤ تو تمہارے ہوٹل کینسل کرا کے گھر لے جائیں گے, گاڑیاں کینسل. ہم اتنے بڑے لوگ ہیں لاہور کے, پنجاب کے. شاہ جی, یہ بڑا آپ کام کرنے جا رہے ہیں, جو یہ باجرے دی راکھی, یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ یہ سنیں گے اور اس پر کچھ اثر ہوگا. ضرور ہوگا, اور میرا دل نہیں بھرا ہے. آپ پھر کیجئے گا انٹرویو, ہم پھر باتیں کریں گے اور اس کو مزید ڈسکس کریں گے. میرا دل بھرا نہیں ہے, کیونکہ جو سگنل بہت پور ہیں, گفتگو کا مزہ پراپرلی نہیں آ رہا. ہاں جی, تو ہم پھر کریں گے اور اس کو کرتے رہیں گے. ہم فلم کے ایک شعبے کو ڈسکس کریں گے, ہم ضروریات کیا ہیں اس وقت فلم انڈسٹری کی, اس پہ ڈسکس کریں گے. بہت ساری باتیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی سپورٹ چاہیے. آپ کی آواز بہت بلند ہے, آپ کی آواز بہت دور تک پھیلتی ہے, تو ہمیں اس آواز کی سپورٹ مل جائے گی. ہمیں اور کیا چاہیے. بالکل شاہ جی, میں چونکہ کرنے پر یقین رکھتا ہوں, دھرنے پر نہیں, اور کنیکٹیوٹی پر یقین رکھتا ہوں. کنیکٹیوٹی پر, یہ آپ نے صحیح کہا. ہم ایسے سیشن کریں گے. میں آواز بلند کرنے پر یقین رکھتا ہوں, اور یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر, عوام پر, کہ اگر آواز بلند کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے.
تو یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. یہ ایک کمزور کنیکشن ہے لیکن آپ کی کمٹمنٹ جو ہے اور آپ کی ڈیووشن بہت طاقتور ہے. شکریہ. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم ایک سیشن اور کریں گے. شکریہ. بہت مہربانی اور خدا حافظ. خدا حافظ.